السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है 25वें पारे का और सूरह हामीम सजदा चल रही है और देखते हैं अल्लाह ताला इसमें क्या इरशाद फरमाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए समझना, सीखना, सिखाना और पढ़ना और अमल करना आसान फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। इलैहि युरद्दु इल्मु अस्साअह वमा तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उनसा वला तदअु इल्ला बिइल्मिह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है और ना किसी किस्म का फल अपनी शगुफों से निकलता है और ना कोई मादा हामला होती है और ना ही वो बच्चा जनती है मगर उसके इल्म से होता है। अल्लाह ताला को इन तमाम चीजों का इल्म है। जो भी किस शगुफे से फल निकलेगा और कौन सा शगुफा ऐसे ही गिर जाएगा, कौन सी हामला औरत बच्चा जनेगी और कौन सी हामला औरत का बच्चा जाय हो जाएगा, फिर रब इन तमाम चीजों से वाकिफ है। और जिस दिन अल्लाह उन मुश्रिकों को पुकार के पूछेगा, कहाँ है मेरे शरीक, तो वो कहेंगे कि हम आपसे अर्ज कर चुके हैं कि आज हम में से कोई ऐसी गवाही देने वाला नहीं, और इससे पहले जिन्हें वो पुकारा करते थे उनसे गुम हो जाएंगे और वो यकीन कर लेंगे क्या वो उनके लिए कोई जाए पनाह नहीं है। यानी क्यामत के दिन मुशरिक लोग शिर्क का अंजाम देखेंगे तो अपने शिर्क का इकरार करने के बजाय साफ मुकर जाएंगे। बाज़ उलमा ने यहाँ शहीद से मुराद शाहिद मुराद लिया है, यानी आज हमें अपने माबूदों में से कोई भी यहाँ नजर नहीं आ रहा, सारे के सारे गायब हो गए हैं। क्यामत की होलनाकियों से उस वक्त घबराए हुए और उनके हवास बिल्कुल उनके हवास बाख्ता हो जाएंगे। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि अल्लाह ताला के इस सवाल का क्या जवाब दें। और दुनिया में वो अपने माबूदों के मुतल्लिक जो तसव्वुरात बनाए बैठे थे कि वो अल्लाह से सिफारिश करके हमें बचा लेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि उन्हें साफ नजर आ रहा होगा कि आज कोई किसी के काम नहीं आ सकता, ना ही अजाब से बचने की कोई सूरत या कोई जगह नजर आ सकती है। फिर अल्लाह ताला ने फिर मजीद इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर। दुआ मांगने से नहीं थकता इंसान, अपने लिए भलाई की दुआ करने से कभी नहीं उकताता। और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंच जाए तो मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसे अपनी रहमत का मजा चखाएं तो कहने लगता है कि मैं इसी का मुस्तहिक था और मैं नहीं समझता कि कभी क्यामत भी आएगी। और अगर मुझे अपने परवरदिगार के पास जाना ही पड़ा तो वहां भी मेरे लिए भलाई ही होगी। हम ऐसे काफिरों को जरूर बता देंगे कि वो क्या करते थे और उन्हें गंदे अजाब का मजा चखाएंगे। वला नुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन गलीज़, गंदे अजाब का मजा चखाएंगे। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जो जिस अजाब का गलीज अजाब का मजा बात की गई है, तबीज यानी गाढ़ा, सख्त और गंदा, सब कुछ इसमें आ जाता है। और यहाँ ये लफ्ज सख्त और गंदा दोनों मानों में इस्तेमाल हो रहा है। गलाजत एक मशहूर लफ्ज है और ये अजाब गंदा इस लिहाज से होगा कि ऐसे लोगों को पीने के लिए पीप और लहू, जख्मों जख्मों की पीप जो उनके जख्मों से रस रही होगी, इंतहाई बदबूदार और शदीद ठंडा पानी, ऐसी ही चीजें पीने को मिलेंगी या खोलता हुआ पानी मिलेगा जिनसे इंसान को घिन आती है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्हें सख्त गंदा अजाब दिया जाएगा, गलीज अजाब दिया जाएगा। यानी जिस अजाब को दुनिया में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उस अजाब को हमारे पीने के लिए, जिसको हम अपने पास देखते हुए भी हमें उल्टी महसूस होती है, कै आती है, दिल खराब होता है, वो चीजें हमें पीने को दी जाएंगी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम उन्हें यकीनन गंदा अजाब चखाएंगे। और हम जब हम इंसान पर इनाम करते हैं तो वो मुंह मोड़ जाता है और अपना पहलू फेर लेता है। और जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो वो लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला बन जाता है।
اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اے نبی آپ ان سے پوچھئے، بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا۔ ان قریب ہم انہیں کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے؟ سن لو، یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اس کے گھیرے سے کوئی بھی چیز بچ کر نہیں جا سکتی ہے۔ یعنی کافروں کی فتنہ انگیزیوں شرارتوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں نہ روز آخرت پر ایمان ہے اور نہ ہی اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور پر ایمان ہے۔ اگر انہیں یہ یقین ہوتا تو کبھی ایسی حرکتیں نہ کرتے، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احاطہ اختیار میں کس طرح گھرے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے گھیر رکھا ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ سورہ شورہ کا آغاز ہوتا ہے، اور جو کہ مکی سورہ ہے، اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ قرآن کے اندر اس کا 42 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 62 نمبر ہے اس کا۔ مکی دور میں حق اور باطل کے درمیان اختلافی مسئلے بنیادی طور پر دو ہی تھے۔ ایک یہ کہ مشرکوں کے بتوں کا کائنات میں کچھ تصرف ہے، کوئی معاملہ ہے، کچھ اختیار رکھتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ انسان کا مر کر دوبارہ جی اٹھنا، پھر اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہونا درست ہے یا غلط ہے۔ یہی وہ دو مسائل تھے جن پر اکثر مجلسوں پر گفتگو اور تکرار رہتی تھی۔ پھر ان میں ایک تیسرا مسئلہ خود ہی شامل ہو جاتا تھا کہ آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے یا نہیں ہے۔ جو کچھ وہ کلام پیش کرتا ہے فی الواقع وہ اللہ کا کلام ہے، یا یہ اپنے پاس سے ہی کوئی گھڑ کر لے آئے ہیں۔ اور قرآن کا انداز خطاب یہ ہے کہ اکثر صورتوں میں تمہید کے طور پر کافروں کے اعتراضات کا ذکر کیے بغیر انہی سوالوں میں سے کسی سوال کے جواب سے اس صورت کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس صورت کی تیسری آیت میں دراصل ان تینوں اعتراضات کا جواب پیش کر دیا گیا ہے، جو یہ ہے کہ جو کچھ توحید کے متعلق اور اس قرآن میں درج ہے یہ کوئی نیا نظریہ نہیں، بلکہ پہلے تمام انبیاء بھی یہی تمام باتیں لے کر آئے۔ اور یہ جواب بھی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے، اور اس کی آیات حکمت سے لبریز ہیں، بھری ہوئی ہیں، کیونکہ وہ خود بھی، میرا رب بھی خود بھی حکیم ہے، دانائی والا ہے، غالب ہے، زبردست ہے۔ وہ مخالفین کی مخالفت کے باوجود اپنے کلمہ کا بول بالا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ پھر رب نے فرمایا کہ اس کے اندر دو حروف مقطعات اکٹھے ہو رہے ہیں، حامیم اور عین سین قاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وہ زبردست اور حکمت والا ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف اسی طرح وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور وہ عالی شان اور عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ ان مشرکوں کی باتوں پر آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، اور حالانکہ فرشتے اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے اور زمین میں رہنے والوں کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ سن رکھو، اللہ ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں اور انہیں جمع ہونے کے دن سے بھی ڈرائیں جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ تو جنت میں جائے گا اور دوسرا دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت رہنے دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز، اپنا وکیل، اپنا مددگار بنا رکھا ہے؟ حالانکہ کارساز تو صرف اور صرف اللہ ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ،
اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کا کام ہے۔ جس باتوں کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں اسی پر بھروسہ کر چکا اور اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ جو آسمانوں، وہ اللہ کون ہے؟ اب اس کی ذات کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہارے لیے تمہاری اپنی ہی جنس سے جوڑے پیدا بنا دیے، یعنی تمہارے جیسے ہی جوڑے بنائے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور جنس سے تمہارا جوڑا بنایا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں اور تمہیں جوڑا جوڑا کر دیا ہے، اور چوپایوں کے بھی اس طرح وہ تمہیں زمین میں پھیلا دیتا ہے۔ کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ یعنی میرے اللہ پر توکل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑی قدرت اور قوت کا مالک ہے، جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا، اور اس زمین کو اس نے بغیر کسی مشکل اور دقت کے مختلف طریقوں سے انسانوں اور دوسرے جانوروں کے جوڑے بنا کر ان کی نسلیں پھیلا کر ان سے زمین کو آباد کر دیا، اور جہاں سے چاہا ان کو میرے رب نے کیا عطا کیا؟ رزق عطا کیا۔ اور پھر اس رزق میں وہ جس کو چاہتا ہے تنگی عطا کرتا ہے، اور پھر جس کو میرا رب چاہتا ہے اس کو کشادگی عطا کر دیتا ہے۔ میرے رب پر ایمان لانے کی یہ وجہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اسے نوح کو دیا، اور جس کی وہی ہم نے آپ کی طرف کی ہے۔ وہی تو پہلے انبیاء کو بھی یہی دین بھیجا گیا، تمہاری طرف کوئی نیا دین تو نہیں آیا۔ اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ بدقسمتی سے میں نے اور آپ نے، ہم مسلمانوں نے دین کو، اسلام کو فرقہ فرقہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہم اس فرقے واریت کے اندر ہوا دیتے جا رہے ہیں۔ تو پھر سوچئے کہ روز قیامت ہمیں اللہ تعالیٰ کس طرح معاف کرے گا کہ ہم نے اس دین کے فرقہ واریت میں ہوا ڈالی، ہم نے اس کو مزید مزید بڑھایا۔ مسلمان ایک ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تابع اور فرما بردار ہیں، اس لیے اس فرقہ واریت کی جنگ سے باہر نکل آئیے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون درست رستے پر ہے، لیکن اس جنگ کے اندر اپنے پیاروں، اپنی محبت کرنے والے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور مت کیجیے، دلوں میں محبتیں بانٹیے۔ کسی کی بھی اتنی خلاف مت ہو جائیے کہ ہم اس کے ساتھ روز قیامت، اگر ہم کبھی غلطی پر خدا نخواستہ ہوں تو روز قیامت ہم نظر نہ ملا سکیں۔ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، نہ تو ہم فرشتے ہیں، نہ ہم انبیاء ہیں، نہ ہم صحابہ ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں۔ خطاؤں وہ میرا رب بخشنے والا ہے۔ درگزر کرنا سیکھیے، لوگوں کو اپنے آپ سے جوڑیے، محبت کیجیے کہ وہ ہم سے جڑ جائیں اور وہ دین کے صحیح رستے پر آ جائیں۔ جب ہم کسی کو نفرت کا اظہار کریں گے، جب ہم کسی کو بار بار کہیں گے تم غلط ہو غلط ہو غلط ہو، تو کوئی کیوں ہماری بات سنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین پر بہت گرا ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ آج ہم نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ تو میرے رب نے چنا ہے، یہ چناؤ تو میرے رب کا ہے، اور اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ اور انہوں نے آپس میں تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مدت مقررہ تک طے نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً جن لوگوں کو ان کے پاس کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کے بارے میں بے چین کرنے والی شک میں مبتلا ہیں۔ بس آپ اسی کی طرف دعوت دیں، اسی دین کی طرف دعوت دیں، اور مضبوطی سے اس بات پر قائم رہیں جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنے لگ جائیے گا۔ اور آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف سے بات کروں۔ اللہ تعالیٰ میں ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو لوگ پلٹنا ہے۔
اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو تسلیم کر لیا گیا، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید کہ وہ قیامت قریب ہی ہو۔ اسے وہی لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، جن کو علم نہیں کہ قیامت کی سختیاں کس قدر سخت ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وہ اس سے ڈرنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے، سن لو، یقیناً جو لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ وہ بڑی قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ میرا رب سب پر غالب ہے، کوئی میرے رب سے بچ کر بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ کے میزان اتارنے کے مختلف مفہوم ہیں۔ وہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حق ہی نہیں نازل فرمایا بلکہ حق معلوم کرنے کا معیار بھی نازل فرمایا ہے۔ یہ معیار میزان ہے۔ اللہ نے مادی میزان یا ترازو بھی اتاری، جس میں جسم اجسام ہم مختلف اشیاء کو تولتے ہیں، اور علمی ترازو بھی اتارا اللہ تعالیٰ نے، جسے عقل سلیم کہتے ہیں، جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرتا ہے۔ یہ عقل بھی ایک ترازو، ایک میزان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ڈال دیا، دماغوں میں ڈال دیا۔ اب دیکھیں کہ کون اس ترازو کو صحیح طرح سے استعمال کر کے، دماغ کو صحیح طرح سے استعمال کر کے حق اور باطل کو پہچانتا ہے، اور کون نہیں پہچانتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک میزان کو اتارا ہے۔ پھر میرے رب کا ارشاد ربانی ہے کہ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں: من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ کیا ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کیا ہو جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس دن آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، مگر وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اپنے پروردگار کے ہاں، جو چاہیں گے انہیں ملے گا، اور یہی سب سے بڑا فضل ہے کہ وہ جو چاہیں گے، اللہ ایسے باغیوں کے بارے میں عفو درگزر سے کام لیے جاتا ہے، اور انہیں فوراً تباہ نہیں کرتا، جس کی وجہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیے ہوئے اختیار میں دنیا کے اندر اس میں تبدیلی نہیں کرتا۔ وہ ہر انسان کو اختیار دے کر ہی اس دنیا میں آزمانا چاہتا ہے۔ البتہ جب اس اختیار کا عرصہ ختم ہو جائے گا اور وہ اس دنیا میں سے رخصت ہو جائے گا، تو پھر ایسے ظالموں کو ان کے سارے برے اعمال کی دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا: ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ، یہی وہ فضل ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ آپ ان سے کہیے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ بس اگر وہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر کر دیتا، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا اور اپنے کلمات سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ بلا شبہ دلوں کے راز تک میرا رب جانتا ہے، میرا رب دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، جو ہم چھپائے رکھے ہیں، جو ہم کسی کو بھی نہیں بتاتے۔ یعنی آپ کو جھٹلانے اور آپ پر اس طرح کے گھناؤنے الزام لگانے کی تہ میں جو ان کی ذاتی مفادات ہیں، جو ان کے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں، میرا رب ان کو بخوبی جانتا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کو توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دیتا ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی سے اودھم مچا دیتے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہتا ہے ناصل کرتا ہے۔
یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہی تو ہے جو لوگوں کو مایوس ہو جانے کے بعد بارش کو برساتا ہے اور اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، تمام لوگوں کے لیے عام کر دیتا ہے، اور اس بارش سے سب کو فائدہ ملتا ہے۔ وہی تو میرا رب ہی تو کارساز ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں آسمان اور زمین کی پیدائش بھی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ زمین اور ان جانداروں کی تخلیق بھی جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، یعنی زمین کو بنانے کے بعد جتنی بھی جاندار میرے رب نے اس زمین میں پھیلا دی وہ بھی اس کی نشانیاں ہیں، اور وہی جب چاہے انہیں اکٹھا کر کے لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ اور تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہی کارناموں کی وجہ سے آتی ہے، تم یہ اس کو اللہ سے منسوب نہ کرو، تمہارے اپنے قصوروں سے آتی ہے، تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ مصائب کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ایک عام جو اصول ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ اکثر عذاب مثلا قحط، وبائیں، زلزلے اور سیلاب وغیرہ لوگوں کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی قحط کا ایک عذاب اہل مکہ پر بھی آیا تھا، جو 7 سال تک مسلط رہا، بارشیں بھی بند ہو گئیں اور باہر سے غلہ آنا بھی بند ہو گیا۔ اس عرصہ میں لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ سارا کچھ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، جبکہ ایماندار بندوں پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ان کے برے اعمال کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو وہ بھی کسی خطا کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر مصیبتوں اور تکلیفوں کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کے پیغمبروں اور مخلص بندوں کو حق کے راستے میں پیش آتی ہیں۔ ان کے متعلق گناہوں کے کفارے کا تصور ہی غلط ہے۔ ان کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے درجات بلند کرتا ہے، اور ایسے مصائب سے سب سے زیادہ اللہ کے نبیوں کو، پھر درجہ بدرجہ دوسرے مخلص بندوں کو پیش آتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی جتنا قریب ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ ہمیں ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، خود کو شیطان کے حوالے نہیں کر دینا۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، اور نہ تم اسے زمین میں عاجز کر سکتے ہو کہ تمہیں سزا نہ دے سکے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے وہ کشتیاں بھی ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے اور وہ کشتیاں ستائی سمندر پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں، وہ نہ چل سکیں۔ اس میں بھی ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ یعنی اسی طرح سے تمہیں اگر جس طرح اللہ نے کشتی کی مثال دی، اسی طرح سے اگر تم پر مشکل وقت آن پڑا ہے اور وہ مشکل وقت گزر نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسی لیے بیان کیا کہ صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ ہی ہے جو اس تکلیف کو تم سے دور کر سکتا ہے۔ کل میں نے ایک پریس کانفرنس سنی گورنمنٹ کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو پیٹرول ہے ہم نے 50 روپے لیٹر پر مہنگا کیا، اگر ہم اس کو 110 روپے لیٹر مہنگا کر دیتے تو تم کیا کر سکتے تھے؟ یہ بڑی بے دھڑکے ہو کر یہ میڈیا پر انہوں نے پریس کانفرنس میں ہماری گورنمنٹ نے یہ بات کہی ہے۔ تو سوچئے کہ اگر ہم دنیا کے بارے میں یہ بات اختیار رکھتے ہیں لوگ کہ اگر ہم یہ کرتے تھے تو تم اس پر کیا اختیار رکھتے تھے، تم کیا کر سکتے تھے ماں سوائے اس کے کہ اس کو تسلیم کر لو۔ تو آپ ایک بات کو سوچئے کہ میں اور آپ، ہم وہ انسان جو کسی چیز کے مالک نہیں، روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا اختیار رکھیں گے؟ حتیٰ کہ آج دنیا میں بھی ہم کیا اختیار رکھتے ہیں؟ ہم کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یقیناً اس میں ہر بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر گزار کرنے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یا ان کے برے اعمال کے سبب کشتیوں کو تباہ کر دے، اور وہ بہت سے لوگوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
जब उन्हें गुस्सा आए तो और फिर वो लोगों को माफ कर देते हैं। वो बदला नहीं लेते, वो माफ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं। और फिर मेरे रब ने फरमाया, और जिन लोगों ने अपने रब का हुक्म माना और नमाज कायम की और उनका काम आपस में मशवरा करना है, शूरा यानी मशवरा करना। ये जो मशवरा है ना, मशवरे से मुतल्लिक एक अहम तरीन बात क्या है कि मशवरा जो है ना, ये फर्ज है, वाजिब है हम सब पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या इफक के दौरान में कई सहाबा कराम से मशवरा लिया, और इज्तिमाई अमूर में भी, जैसा कि इस आयत में वाज़े है, मशवरा सिर्फ इसी से लेना चाहिए जो मशवरा देने की अहलियत रखता हो। हर बेवकूफ इंसान से मशवरा लेने की जरूरत नहीं होती है। और मशवरा एक लाजमी जुज है हमारे दीन का। क्यों? क्योंकि मशवरा करने से हम उन चीजों को उन पहलुओं से नहीं सोच रहे होते, जो पहलू हमारे सामने ऐसे वाजे होते हैं। मशवरा सिर्फ ऐसे अमूर में किया जा सकता है जहां किताब और सुन्नत में कोई सरी हुक्म मौजूद ना हो। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कैदियों के मामले में सहाबा कराम से मशवरा किया था कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए या फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। मशवरे का मकसद ये होता है कि ज़ेर बहस मसले के सब पहलू सामने आ जाएं, और जो पहलू हक की तरफ हैं उसको इख्तियार किया जाए। इस मकसद के हसूल के लिए ज़रूरी है कि हर साहिब मशवरा को अपनी राय की इजहार की पूरी आज़ादी दी जाए। और याद रखिए कि मशवरा एक अमानत है जिसको पूरे के पूरे खलूस के साथ देना चाहिए। बदकिस्मती से हमने मशवरे करना ही छोड़ दिए। हमने बस एक इख्तियार कर लिया कि बस इस्तिखारा कर लिया, वो काफी हो गया। और फिर इस्तिखारा करने के बाद खुदा न खास्ता अगर हमें किसी मामले में कोई मुश्किल पेश आ गई तो हमने कहा कि ये क्या हो गया, हमने तो इस्तिखारा भी किया था। वअम्रुहुम शूरा बैनहुम, और उनका काम आपस में मशवरा करना है, और जो हमने उनको रिस्क दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। और वो लोग जब उन पर ज्यादती वाकई होती है तो वो बदला लेते हैं। अब इसमें ऑपोजिट उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है। जब उन पर ज्यादती होती है, यानी मुतकब्बिर और जाबर किस्म के लोग उन पर ज्यादती करते हैं, तो वो उनके आगे दबते नहीं, बल्कि उनके सामने डट जाते हैं, कमजोरी नहीं दिखाते। जैसा कि मक्का में मुसलमानों ने काफिरों की मुसीबतें बर्दाश्त किए जो उन्होंने उनके ऊपर की, मगर उनके आगे झुके नहीं। और अगर उनमें बदला लेने की हिम्मत हो तो बदला लेकर छोड़ते हैं। इनकी शान ये होती है कि जब गालिब हों तो अगर चाहें तो मगलूब को माफ भी कर दें, और अगर चाहें तो इतना ही बदला ले लें जितनी उन पर ज्यादती हुई है। और माफ करना ही मेरे रब ने फरमाया कि बेहतर समझते हैं। लेकिन जब कोई ताकतवर अपनी ताकत के घमंड में इन पर दस्तराजी करे तो उसके सामने डट कर खड़े हो जाते हैं, किसी जालिम या मुतकब्बिर के आगे झुकते नहीं हैं। फिर जो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे तो उसका अजर अल्लाह ताला की जिम्मा है। यकीनन वो जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। और जो शख्स अपने ऊपर जुल्म होने के बाद जुल्म होने के बाद बदला ले, तो यही लोग हैं जिन पर कोई इल्जाम नहीं। यकीनन इल्जाम सिर्फ उन्हीं पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और जमीन में बगैर हक की सरकशी करते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। और यकीनन जो सब्र करे और माफ कर दे तो बिलाशुबा ये यकीनन बड़ी हिम्मत के कामों में से है। और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो उसके बाद उसका कोई मददगार नहीं है। और आप देखेंगे कि वो जालिम जब अजाब देखेंगे तो कहेंगे कि क्या वापस जाने का कोई रास्ता है कि हम दुनिया में वापस चले जाएं, बच जाएं। और आप देखेंगे ये नबी उनको कि जब वो जहन्नुम के सामने पेश किए जाएंगे, जिस तरह हम अदालत के सामने पेश किए जाते हैं, मुजरिम को पेश किया जाता है, तो इसी तरह से जब ये लोग जहन्नुम के सामने पेश किए जाएंगे तो जिल्लत से झुके जा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। जिल्लत से इनकी कमर झुक रही होगी, इनकी निगाहें ऊपर नहीं उठेंगी, जिल्लत से झुक रहे होंगे, झुके हुए होंगे जिल्लत से। फिर मेरे रब ने फरमाया
کہ ذلت سے جھک رہے ہوں گے، جھکے جا رہے ہوں گے، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہیں گے کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو، یقیناً ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے، اور ان کے کوئی حامی اور مددگار نہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے اللہ تعالیٰ سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو کوئی پیچھے ہٹا نہیں سکتا، جس کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ اس دن تمہارے لیے نہ ہی کوئی پناہ کی جگہ ہوگی، اور نہ ہی کوئی تم اس دن کا انکار کر سکو گے کہ تم اس کے سچائی سے انکار کر لو۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیرے تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر اے نبی نہیں بھیجا، آپ پر کچھ نہیں سوائے اس چیز کے کہ ہمارے پیغام کو ان تک پہنچا دیں۔ اور یقیناً جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس رحمت کی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس کے سبب جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا، مصیبت اپنے ہاتھوں کے سبب آتی ہے، تو یقیناً انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، مگر وہی سے یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے، مگر وہ اپنے حکم سے جو چاہے میرا رب کرتا ہے، جو چاہے وہی کرتا ہے۔ یقیناً وہ بے حد بلند اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ کہتے تھے نا کہ وہی ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتی؟ میرے رب نے کہا وہ جس پر چاہتا ہے وہی کو نازل کرتا ہے۔ میرے رب کو جس پر دل کرے وہ اس پر وہی بھیجتا ہے۔ اچھا، وہی کی بھی اقسام ہے۔ وہی کی اللہ تعالیٰ کے انسان سے کلام کرنے کے تین طریقے: ایک القا یا الہام، اس قسم کی وہی غیر نبی کو بھی ہو سکتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوئی، بلکہ غیر انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اور ایسی وہی انبیاء کو خواب میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرے، اور پردے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کا کلام سن تو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا۔ انسان کے اس مادی جسم اور ان ظاہری ہوش و حواس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے۔ ایسی بات چیت اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کے مقام پر میں کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا اور سوال کے باوجود اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ سکے۔ تیسری وحی کی قسم فرشتہ بھیجنے کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کے دل پر نازل ہو اور اور اسے اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ تمام آسمانی کتابوں کا نزول اسی طرح ہوا۔ اور دوسری یہ کہ فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ کر کلام کرے، جیسے فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی، اور لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب آنے کی خبر دی تھی۔ ایسی وہی غیر نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے، جیسے سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدہ مریم کے سامنے آ کر بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ لیکن یہ آج کل کے معاملات میں کوئی یہ گمان نہ کر لے کہ ہم میں سے خدا نخواستہ کوئی ایسا ہے، اتنا اس قابل ہے نعوذ باللہ کہ ہم میں سے کسی کے سامنے فرشتہ اس طرح سے آئے گا۔ یہ اس وقت کے ادوار کی بات کی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں لوگ پتہ نہیں کون سی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو مرزائی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے جو اپنے خلیفے بنا رکھے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں جی ہمارے پاس فرشتے آئے تھے اور انہوں نے ہماری طرف وحی کی ہے۔ وہ ان باتوں کو غلط طریقوں کی طرف موڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی۔ اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان تمام قسموں کی وحی آپ کی طرف بھی کی ہے۔ القا اور الہام سے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی وہ سچا خواب تھا۔ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے ہیں وہ بیداری کی حالت میں جب ہوتے صبح بیدار ہوتی تو وہ بالکل واضح ہو جاتا۔ ایسا ہی خواب آپ کو صلح حدیبیہ پر بھی دکھائی دیا گیا۔ دوسری صورت اللہ تعالیٰ کا پردے کے پیچھے سے بات کرنا ہے، وہی کہ یہ صورت آپ کو واقع معراج کے دوران میں پیش آئی، جبکہ 5 نمازیں فرض کی گئی۔
اور پھر اللہ تعالیٰ سے بار بار کلام کیا گیا۔ تیسری صورت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آپ کے دل پر نازل ہونے کی ہے، اور قرآن سارے کا سارا اسی صورت میں نازل ہوا۔ اور یہ صورت آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ پہلے آپ گھنٹیاں بجنے جیسی آوازیں سنتے تھے، یہ گویا ایک قسم کا متنبع کرنا ہوتا تھا، جس سے آپ کا رشتہ اس مادی دنیا سے کٹ کر عالم بالا سے جڑ جاتا تھا۔ جب وہ گھنٹیاں بجنے کی آواز آتی تھی نا، تو عالم بالا سے یہ دنیا سے تعلق ٹوٹ کر عالم بالا سے جڑ جاتا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری ہوش و حواس کام نہیں کرتے تھے، دنیا کے اندر جسمانی طور پر تو موجود ہوتے تھے، لیکن ذہنی طور پر وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید ترین سردی کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پسینہ آ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی، اس سے پہلے آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا۔ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس روشنی سے راہ دکھا دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کی طرف جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک ہے۔ یاد رکھو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، تمام کے تمام معاملات کو اللہ کی طرف ہی لوٹایا جائے گا۔